अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। तेरे जाने के बाद आखिरी किस्त सनिया शेख। भाभी, बहुत जुल्म किया आपने हम सब के साथ। कोई अपनों के साथ ऐसा भी करता है? एक कॉल तो करती, मैं सबको लेकर पहुंच जाती। वलीजा मिशेल का हाथ था। मैं कब से बैठी उसकी कहानी सुन रही थी, मगर जहाँ से मिशेल के लौट के आने की खुशी थी, वहीं उसे दुख भी था कि मिशेल ने खुद को छुपाकर न सिर्फ खुद के साथ ज़्यादती की, बल्कि बुराक के साथ भी बहुत गलत किया। वलीजा, अल्लाह के हर काम में हिकमत होती है। देखो, अगर ये इस अस्पताल में न रहती तो आया से ना मिलती। जो मिशेल आज हमारे सामने है वो ना होती। मिशेल और बुराक भाई को अपनी गलतियों का पछतावा भी ना होता। जो मोहब्बत और मान मैंने आज इनकी आंखों में देखा है वो इससे पहले नहीं था। चाय लाती हुई फातिमा ट्रे को टेबल पर रखते हुए बोली। दोनों ने ही सर उठाकर उससे देखा। बात वो सही कर रही थी। मिशेल के 3 साल के गायब होने में इसकी ही बेहतरी थी। अल्लाह ने इसको बिल्कुल बदल दिया था। वो सिर्फ अपने ना सिर्फ वो बल्कि बुराक भी बदल गया था। सुभान भाई सोच गए क्या? वलीजा ने चाय का कप उठाते हुए फातिमा से पूछा। नहीं, वो खिज़र अकेला सो रहा था तो वो डर ना जाए इसलिए उसे देखने गए हैं ऊपर। खिज़र, आप दोनों का बेटा? मिशेल ने हैरत और खुशी से फातिमा की तरफ देखा। जी, अब इस घर में सबसे शरारती होने का एहसास खिज़र के पास है, जो पहले कभी बुराक भाई का था। वो अपने बेटे के कारनामे खुशी खुशी बता रही थी। माशाल्लाह, मुझे बहुत खुशी हुई है। सुभान भाई साहिब औलाद हो गए हैं। मैंने तो भाई का रूप तो बस इनमें ही देखा। मुझे हमेशा इनसे सगे भाई जैसी ही वाइब्स आईं, वरना दुश्मन की बहन को अपनी बहन कौन मानता है? वो उदासी से बोली तो वलीजा ने इसका ध्यान बातों में लगाया। भाभी, आप चाय ले, ठंडी हो रही है। और अब मेरे भाई को ऐसे छोड़कर मत जाना। मेरा भाई वो रहा ही नहीं जिसे आप छोड़कर गई थी। वलीजा अपनी ही धुन में बोल रही थी। मैं तो बुराक के लिए आसानी करके गई थी कि मेरे आने से जो दूरी इनके अपने घर वालों से बढ़ गई थी वो मेरे जाने के बाद ख़त्म हो गई होगी। मिशेल ने चाय का कप पकड़ते हुए बहुत धीमे लहजे में कहा। भाभी, आपको लगता होगा, मगर बुराक भाई ने सबसे खुद को दूर कर लिया। हंसना, बोलना, शरारत करना सब भूल गए। हमने कितनी बार दूसरी शादी के लिए कहा, पर कभी हामी नहीं भरी। दूसरी शादी वाली बात पर मिशेल के दिल पर वार किया। तो कर लेते ना शादी, क्यों रोका खुद को? मिशेल के लहजे में जलन थी जो वलीजा भाप गई थी। भाभी, इनका दिल आप में जो अटका हुआ था तो कैसे किसी और से शादी कर लेते? वो सच में बदल गए हैं भाभी, एक बार इनका मौका तो दे। मौका? उसके होंठों से मध्यम सा लफ्ज़ निकला। 3 साल गुजर गए वलीजा। 3 साल मैंने अपने टुकड़े खुद जोड़े हैं। वलीजा ने नरमी से कहा। इसीलिए तो कह रही हूँ भाभी, ज़ख्म जोड़ने के लिए, मरहम लगाने के लिए आप दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। सोचूंगी। उसने बस इतना कहा और चाय का एक घूंट लेकर बात बदल दी। बुराक की वो खामोश आंखें जिनमें कभी शौकी और शरारत की चमक होती थी उसके जहन में उभर आईं। बुराक, मुझे मिशेल नगरी छोड़ दो प्लीज़। कुरैशी हाउस से वापसी पर मिशेल ने गाड़ी में उसे मुखातिब करते हुए कहा। बुराक ने तो उसने उसकी तरफ एक नज़र डाली, फिर सामने सड़क पर नजरें जमा ली। अभी नहीं, वो मुख्तसर सा बोला। क्यों? मिशेल ने हैरत से पूछा। उसने भवें चढ़ाईं। मैं सबको देख चुकी, बात कर चुकी, अब और क्या बाकी है? मिशेल, बीवी अपने शौहर के साथ अच्छी लगती है, दूसरों के साथ नहीं। मिशेल ने आह भरी, खिड़की से बाहर देखने लगी। उसे अंदाज़ा था कि बुराक के सामने बहस से जीतना आसान नहीं। कुछ देर खामोश रहने के बाद मिशेल को अचानक याद आया तो वो सीधी होकर बोली। एक बात पूछूं? बुराक ने ड्राइविंग पर नजरें जमाए रखी। हल्की सी मुस्कुराहट लबों पर आई। पूछो। तुमने दूसरी शादी क्यों नहीं की? मिशेल के लहजे में बेसाख्तगी थी और कहीं ना कहीं छुपी हुई जलन भी। बुराक ने नज़र उसकी तरफ घुमाई, फिर गहरा सांस दिया। मुझसे एक बीवी नहीं संभाली गई तो दूसरी क्या करता मैं? तो फिर क्यों लिए फिर रहे हो मुझे सुबह से, जब नहीं संभाल सकते तो? छोटा सा शिकवा मिशेल की ज़बान पर आया। कीमती हो तुम, और कीमती चीज़ों को संभालने में पूरी ज़िंदगी लग जाती है। मिशेल फिर लाजवाब हुई। तो फिर वहाँ से क्यों लेकर आए मुझे? मुझे सबके साथ रहने देते। तुम रहना चाहती हो इस घर में तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर मुझे लगा ये बेहतर फ़ैसला होगा अगर हम अलग अलग रहें। बुराक ने एक घर के आगे गाड़ी रोकी जहाँ का चौकीदार अब गेट खोल रहा था। क्यों बेहतर फ़ैसला क्यों? तुमने वो घर मेरे जाने के बाद छोड़ा था। अब तो मैं वापस आ गई हूँ तो क्या अब वापस नहीं लौटोगे? मिशेल ने हैरत से उसे देखा। जो अपनी फैमिली से इतना प्यार करता था, कैसे वो सबसे अलग रहता था? मिशेल, मैं अलग अपनी मर्ज़ी से रहता हूँ। मेरे हर वक्त वहाँ होने से फातिमा भाभी को बहुत ख्याल करना पड़ता था। वो पर्दा करती है, बेचारी खाना भी ठीक से नहीं खा सकती मेरे होते हुए। सो मैंने इनके पर्दे का ख्याल करते हुए खुद अलग रहने का फ़ैसला किया। अब तो तुम भी पर्दा करती हो तो तुम हर वक्त सुभान भाई के होते कैसे कंफर्टेबल रहोगी? अगर मैनेज कर सकती हो तो फिर ठीक है, मैं वापस चलने को तैयार हूँ,
مگر اچھی طرح سے سوچ لینا۔ براق نے وہ بات سوچ لی تھی جو ابھی مشل کے دماغ میں نہیں آئی تھی۔ ارے واہ، تم تو بہت سمجھدار ہو گئے ہو براق، تمہاری سوچ تو بہت اچھی ہے۔ بات تو صحیح ہے، تیور اور جیٹ سے پڑتا ہے۔ اب میرے لیے بھی مشکل ہی ہوگا سبحان بھائی کے سامنے اٹھنا بیٹھنا۔ پہلے کی بات اور تھی، مگر اب بہت کچھ بدل گیا ہے۔ سبحان بھائی مجھے سگوں سے زیادہ عزیز ہیں، مگر یہ میرے رب کی مقرر کی ہوئی لمٹس ہے اور میں ان کے سامنے بے تکلف نہیں ہو سکتی، جیسے فاطمہ تمہارے سامنے نہیں ہو سکتی۔ خیر یہ سب چھوڑو، یہ گھر کس کا ہے اور کیوں رکے ہیں ہم یہاں؟ اب کس سے ملوانے لائے ہو؟ وہ دونوں گاڑی سے اترے جبکہ مشل گھر کا معائنہ کر رہی تھی۔ یہ تمہارا گھر ہے مشل، میرے دل کے ساتھ ساتھ اب سے تم اس گھر پر بھی حکومت کرو گی۔ وہ دھیرے سے مسکرایا۔ مشل کبھی براق کو اور کبھی گھر کو دیکھ رہی تھی۔ واقعی یہ تمہارا گھر ہے؟ وہ خوشی سے بولی۔ قریشی صاحب گھر تو بہت خوبصورت ہے، تمہیں دیکھ کر لگتا تو نہیں ہے کہ تم اتنا اچھا ذوق بھی رکھتے ہو۔ مشل گھر کی تعریف کر رہی تھی اور براق مشل کو دیکھ رہا تھا۔ آج کا دن کتنا لکی تھا اس کے لیے، کبھی سوچا بھی نہیں تھا اسے اس کی مشل واپس مل جائے گی۔ مشل اندر چلو، رات بہت ہو چکی ہے، صبح آرام سے اپنے گھر کو دیکھ لینا۔ اس نے مشل کے لیے دروازہ کھولا اور دونوں اندر داخل ہوئے۔ اندر داخل ہوتے ہی گھر کی سادگی نے مشل کا دل جیت لیا۔ ڈراپ لائٹس کی مدھم روشنی اور ہر چیز کی نفاست سے سجاوٹ دیکھ کر چند لمحے وہ کھڑی رہیں، سادہ مگر نفیس۔ کل سے وہ ایک چھت ڈھونڈ رہی تھی سر چھپانے کے لیے، اور اب پورے گھر کی مالکن بنی پڑی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو مشل؟ اسے کسی سوچ میں ڈوبا دیکھ کر براق نے اسے ہلایا۔ ہاں وہ میں روم ڈھونڈ رہی تھی اپنا۔ کون سا کمرہ ہے میرا؟ براق کے ہونٹوں پر شرارت بھری مسکراہٹ آئی۔ میرا یا ہمارا؟ عشق کی شرارت کو نظر انداز کرتے وہ آگے بڑھی۔ میں سیریس ہوں براق، اسے نظریں چرا کر کہا۔ براق نے قدم آگے بڑھا کر آہستہ سے جواب دیا۔ میں بھی تو سیریس ہی ہوں مشل، تو میرے گھر، میرے دل اور میرے کمرے سب کی ملکہ ہوں۔ مسز قریشی میری بات سنو، میں تمہارے شایع شان تو کا استقبال نہیں کر سکتا اس وقت، مگر میرا وعدہ ہے کل کا سورج تمہارے لیے خوشیوں بھری سوگات لے کر آئے گا۔ براق مشل کا ہاتھ تھامے اسے کمرے میں جانے سے روک گیا۔ اچھا تو کل کیا ہونے والا ہے مسٹر قریشی؟ وہ سینے پر ہاتھ باندھے ایک آئیبرو کو اٹھائے پوچھ رہی تھی۔ کل سب اچھا ہونے والا ہے۔ اور سب اچھا کیا ہوتا ہے؟ مشل کو سن کر ہی ایکسائٹمنٹ ہو رہی تھی۔ وہ تو کل ہی پتہ چلے گا، تم آرام کرو، میں ابھی آتا ہوں تھوڑی دیر میں۔ براق کمرے کی لائٹس آن کرتا اسے چھوڑ کر گھر کے دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ مشل کے دل میں ایک ٹھیس سی اٹھی، وہ جتنی محبت اور زبردستی سے اسے یہاں لایا تھا، مشل کو لگا وہ ساری رات اس کے سرہانے بیٹھا، اسے اپنی محبت کا یقین دلائے گا، مگر یہاں تو وہ اسے کمرے میں اکیلا چھوڑ کر گیا تھا۔ وہ گہری سانس لیتی کمرے کا معائنہ کرتی ہوئی ہر چیز کو دیکھ رہی تھی جو بہت ہی نفاست سے سیٹ کی ہوئی تھی۔ براق پہلے جیسا شوخر چنچل ہوا کرتا تھا، اس کا کمرہ اس کے بالکل الٹ تھا۔ مشل کی نظر گھڑی پہ پڑی تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ اف اللہ، نماز نہیں پڑھی ابھی تک۔ مشل نے پھرتی سے گاؤن اتارا، دوپٹہ تو کوئی تھا ہی نہیں، اپنے اسکارف کو ہی کھول لیا، اس میں نماز پڑھی جا سکتی تھی، وہ اچھا خاصا بڑا تھا۔ وضو کرنے کے لیے ادھر ادھر نظریں دوڑائی، سامنے کا دروازہ کھلا تو صاف ستھرا واش روم دیکھ کر اسے خوشی ہوئی، ورنہ براق نے صفائی کا خیال کبھی نہیں رکھا تھا۔ اس نے آرام سے وضو کیا، واپس کمرے میں آئے تو اپنا اسکارف اچھی طرح سے لپیٹ لیا، مگر اسے جائے نماز کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ براق کی چپل پاؤں میں پہنے کمرے سے باہر نکلی، ہر جگہ ڈھونڈا مگر جائے نماز تو کہیں نظر نہیں آیا۔ براق نماز نہیں پڑھتا، شاید سو ہو ہی نہ۔ وہ واپس مڑنے لگی تو سامنے کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا جہاں براق گیا تھا۔ مشل نے چند قدم آگے بڑھائے، جیسے جیسے وہ قریب آ رہی تھی براق کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرا رہی تھی، اسے تلاوت کی آواز آ رہی تھی اور وہ بہت خوبصورت آواز میں تلاوت کر رہا تھا۔ اندر کا منظر اس کے لیے کسی خواب سے کم نہ تھا۔ براق جائے نماز پر سجدے میں جھکا ہوا تھا، کمرے میں خوشبو، پرسکون خاموشی پھیلی ہوئی تھی، بس قرآنی آیات کی مدھر لہریں اس کے دل کے سکوت کو چھو رہی تھیں۔ وہ اٹھا اور بڑی خوشو خضو سے نماز عشاء ادا کرنے لگا، ہر حرکت میں سکون اور وقار جھلک رہا تھا۔ رکوع سے اٹھ کر اس نے تلاوت شروع کی۔ مشل کے قدم وہیں جم گئے، اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا، وہ آنکھیں جھپکنا بھول گئی تھی۔ یہ منظر اس کے لیے بالکل نیا، بالکل انوکھا تھا۔ اس نے کبھی اپنے تصورات میں براق کو اس انداز میں نہیں دیکھا تھا، نماز، عاجزی اور اتنی دل میں لینے والی تلاوت کے ساتھ۔ نہ پوچھو ہم سے اے بندگی کا عالم اے ابلیس، غافر ہیں مگر ٹھوکر لگے تو سجدہ خدا کو ہی کرتے ہیں۔ ہر لفظ، ہر آیت جیسے اس کے دل میں پیوست ہو رہی تھی۔ اسے لگا جیسے براق کی آواز نہیں بلکہ کسی اور ہی بلند مقام سے یہ ندا آ رہی ہو۔ وہ سورۃ العصر کی تلاوت کر رہا تھا۔ قسم ہے زمانے کی،
بے شک انسان گھاٹے میں ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اور آپس میں حق کی تلقین کرتے رہے اور صبر کی وصیت کرتے رہے۔ اس نے کبھی براق کو اس روپ میں نہیں دیکھا تھا۔ پھر وہ ان لفظوں میں کھو گئی۔ اسے پتہ ہی نہیں لگا کہ براق نماز سے فارغ ہو کر اس کی طرف بڑھا۔ وہ کافی دیر سے کھڑی تھی، اس کے پیر بالکل اپنی جگہ منجمد ہو گئے تھے۔ براق نے آواز دی، پھر ہلایا۔ کدھر گم ہو گئی ہو مشل، تم ٹھیک ہو؟ وہ براق کے ہلانے پر اپنی تصوراتی زندگی سے باہر نکلی۔ وہ تم نماز پڑھ رہے تھے؟ ہاں پڑھ رہا تھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا، مجھے بھی پڑھنی ہے، میں جائے نماز ڈھونڈ رہی تھی تو یہاں آ گئی۔ نہ جانے وہ براق کے چہرے پر کیا تلاش کری تھی۔ یہاں پڑھ لو، یہ کمرہ نماز کے لیے ہی ہے۔ براق اسے راستہ دیتا سائڈ پر ہوا تاکہ وہ اندر آ سکے۔ مشل نے نیت باندھی تو براق مطمئن ہوتا وہاں سے نکل گیا۔ وہ سیدھا کچن کی طرف بڑھا۔ کچھ فروٹس پڑے ہوئے تھے، براق نے ان کی کٹنگ کر کے اسے فروٹ چاٹ بنا لی۔ بیوی پہلی بار گھر آئی تھی تو کچھ میٹھا تو بنتا تھا۔ وہ ڈش میں سب کچھ اچھے سے سیٹ کرتا کمرے کی طرف بڑھا۔ مشل بھی نماز پڑھ چکی تھی۔ براق کو ڈش اٹھا کر اندر لاتے ہوئے اسے دیکھ کر وہ حیرت ہوئی۔ یہ انسان آج اپنے کتنے روپ دکھائے گا۔ وہ اسے فروٹس ڈالتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ سنو، مشل نے براق کو پکارا۔ وہ پیچھے مڑا۔ تمہاری تلاوت تمہاری آواز سمیت بہت خوبصورت ہے، مجھے بہت خوشی ہوئی، میں بھی اس طرح تلاوت کرنا چاہتی ہوں، مگر میری بہت غلطیاں ہوتی ہیں، کیا تم ان کو درست کرنے میں میری مدد کرو گے؟ وہ مشل کی بات پر مسکرایا۔ میری خوش نصیبی ہوگی مشل۔ ولیجہ پڑھا کرتی تھی تو دل کو بہت سکون ملتا تھا، مگر شرم پھر بھی نہیں آئی کہ قرآن پڑھ لو۔ پھر جب دل پر چوٹ لگی تو نہ نماز یاد آ رہی تھی، نہ قرآن پاک کے الفاظ منہ پر چڑھ رہے تھے۔ اس دن میں بہت رویا تھا مشل، میں بچپن میں پڑھا قرآن کیسے بھول گیا۔ خضر، سبحان بھائی کا بیٹا ابھی 3 سال کا بھی نہیں ہے، مگر ماشاءاللہ اسے کتنی دعائیں یاد ہیں، وہ مجھے سناتے، مزید شرمندگی ہوتی ہے مجھے، وہ اب تک نہیں آتی۔ فاطمہ بھابھی بہت اچھی ماں ہے مشل، تم بھی ایسا ہی کرنا، ہمارے بچوں کے دل میں اللہ کی محبت بچپن سے بھر دینا، تاکہ وہ کبھی یہ نہ کہیں کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں کچھ نہیں سکھایا۔ مشل نے بے اختیار اسے نظر اٹھا کر دیکھا، وہ بلش کر رہی تھی۔ براق براہ راست اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ شرما بعد میں لینے، پہلے کچھ میٹھا کھاؤ، پہلی بار اپنے گھر آئی تو کچھ میٹھا تو ہونا چاہیے نا۔ براق نے اسے پرشوق نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پلیٹ تھمائی۔ مشل سے کھانا مشکل ہو رہا تھا، وہ اس طرح کمرے میں براق کے ساتھ تنہا کبھی نہیں بیٹھی تھی۔ اسے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، فطری جھجک تھی، اتنا سب کچھ بدل گیا تھا۔ مشل کی تو زندگی کی پوری کہانی ہی بدل گئی تھی۔ براق اس کی حالت سمجھ سکتا تھا، مشل زندہ تھی، آج رات اس خوشی کو وہ سوچ سکتا تھا، مگر وہ مشل پر خود کو مسلط نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ مشل اس کا ہاتھ محبت اور ایمانداری سے تھامے۔ مشل ایزی ہو جاؤ، میں برابر والے کمرے میں ہوں، فجر کے لیے بھی تم ادھر ہی آ جانا۔ اور ہاں یاد آیا، وہ دروازے کے پاس جا کر واپس مڑا، کل 10 بجے تیار رہنا، مجھے تمہیں کہیں لے کر جانا ہے۔ براق یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ قدموں کی آہٹ آہستہ آہستہ دور ہوتی گئی اور کمرے میں سکوت پھیل گیا۔ مشل نے بیڈ پر ٹیک لگاتے گہری سانس لی۔ وہ اسے کہنا چاہتی تھی مگر ہمت نہیں ہوئی، کتنا بدل گیا ہے وہ۔ وہ مسکراتے ہوئے فروٹ چاٹ کھا رہی تھی جو بہت مزے کی اس کے شوہر نے بنائی تھی۔ اگلی صبح براق وقت پر تیار کھڑا تھا، مشل کو بھی ساتھ لے کر گاڑی میں بیٹھا اور شہر کے بڑے مال کا رخ کیا۔ ارے کہاں جا رہے ہیں ہم؟ مشل نے حیرانی سے پوچھا۔ تم دیکھتی جاؤ، براق نے مسکرا کر مختصر جواب دیا۔ مال پہنچتے ہی وہ سیدھا ابایا اسٹور میں گیا۔ 2 نہایت خوبصورت نفیس ڈیزائن کے ابایا مشل کے ہاتھ میں تھمائے۔ ایک خراب دیا تھا مگر 2 دلوارا، کیا یاد کرو گی، تمہارا شوہر بہت سخی ہے۔ مشل نے وہ پیکٹ واپس اسے دیے۔ براق، تم اتنا خرچہ کیوں کر رہے ہو مجھ پر؟ یہ سب کیوں؟ یہ تمہارے لیے ہے، اور بیوی پر خرچ نہیں کروں گا تو کس پر کروں گا؟ اس نے ضدی بچے کی طرح بات ختم کر دی۔ پھر جوتوں کی دکان، کپڑوں کا سیکشن، اور ایک ایک کر کے براق نے ہر چیز چن کر لی تھی۔ مشل بار بار کہتی رہی، بس کرو، اتنا سب کیوں لے رہے ہو، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ مگر براق نے جیسے سننے کا ارادہ ہی نہیں کیا تھا۔ ہر چیز لیتے ہوئے اس کے چہرے پر ایک عجیب سی خوشی تھی، جیسے سالوں بعد وہ کسی خواب کو حقیقت میں بدل رہا ہو۔ آخر میں شاپنگ بیگز کا ڈھیر گاڑی میں رکھتے ہوئے براق نے کہا، یہ سب تمہارا حق ہے مشل، مجھے مت روکو۔ ساری شاپنگ مکمل ہونے کے بعد براق نے گاڑی کا رخ مشل نگری کی طرف کیا۔ آج مشل نگری کو بہت سجایا گیا تھا۔ مشل کے اعزاز میں آج وہاں دعوت رکھی گئی تھی۔ چھوٹے بچے ہاتھوں میں گلاب اور گیندے کے پھول لیے اس کا استقبال کر رہے تھے۔
کہیں پر بینرز لگے تھے جن پر خوش آمدید لکھا تھا اور سب کی نظریں محبت سے اس پر جمی ہوئی تھیں۔ براک آہستہ سے اس کے قریب جھکا اور کہا، یہ جگہ تمہاری ہے مشل، اور یہاں کا ہر چراغ، ہر پھول تمہارے لیے ہے۔ مشل خوشی سے نہال ہو رہی تھی۔ مشل اور براک سب سے ملتے ہوئے کیبن میں آئے تو مشل نے براک سے سنی سے ملنے کی درخواست کی۔ پلیز براک، میں ایک بات کہوں، برا مت منانا، میں ایک نظر سنی کو دیکھ لوں۔ دیکھو براک، سنی میرا بھائی ہے، میں یہ حقیقت نہیں بدل سکتی۔ بس اپنے دل میں تھوڑی سی نرمی پیدا کر لو، اسے اس کے کیے کی سزا مل رہی ہے، تم سب سے معاف کر دو پلیز۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے اس سے التجا کر رہی تھی۔ سنی سے تمہارا تعلق بس یہاں تک ہی ہونا چاہیے، اس کے بعد تم صرف میری بیوی ہو۔ تمہارا حکم ہر سر آنکھوں پر، مگر تم نے اس کا نام ہم سب کے سامنے مت لینا۔ مشل نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ براک کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ سارا تمہیں آہستہ آہستہ سب سمجھا دے گی، آج سے تم یہاں کی ساری بھاگ دوڑ سنبھالو گی۔ مشل نے گہری سانس لی۔ یہ ذمہ داری اچانک تھی مگر اس کے دل میں اعتماد اتر رہا تھا۔ اور وہ تمہاری دوست گل، اس کا کوئی ادھار تمہارے سر پر ہے تو سارا کو بتاؤ، وہ ساری پیمنٹ کر دے گی۔ میں نہیں چاہتا میری بیوی کے سر پر کسی کا قرض رہے۔ مشل نے خاموشی سے سر کو ہلایا۔ میں 7 بجے تمہیں پک کروں گا۔ براک نے گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ کہاں؟ مشل نے چونک کر پوچھا۔ سبحان بھائی نے بلائے، گھر پر ڈنر بھی ادھر ہی ہے۔ مشل نے تھوڑا رک کر پوچھا، کیوں بلایا ہے؟ خیریت؟ اب جائیں گے تو ہی پتہ چلے گا نا مسز قریشی۔ وہ اس کا شفاف ماتھا چوم کر آہستگی سے بولا۔ اللہ حافظ مشل، واپس آؤں تو مجھے میری بیوی ہنستی مسکراتی ملے۔ مشل جیسے پلکیں جھپکنا بھول گئی ہوں، دل کی دھڑکنیں بے ترتیب تھیں۔ براک کا یہ روپ جان لیوا تھا۔ براک تو جا چکا تھا مگر مشل کا دل اپنی جگہ پر نہ رہا، وہ اس کے لمس میں کھو گئی تھی۔ آج سارا دن اس نے مشل نگری کو دیا۔ براک ہر گھنٹے بعد فون کرتا جس پر مشل گھبرا رہی تھی۔ وہ اسے توجہ سے کام نہیں کرنے دے رہا تھا۔ وہ پورے 7 بجے اس کے سر پر سوار تھا۔ مشل چپ چاپ سنتی ہوئی اس کی گاڑی میں بیٹھی۔ وہ دونوں میاں بیوی اپنے مقررہ وقت پر قریشی ہاؤس موجود تھے۔ جیسے ہی مشل قریشی ہاؤس میں داخل ہوئے، سب رسمی انداز میں ویلکم کہہ رہے تھے، لیکن ایک کونے سے چھوٹا سا معصوم سا وجود دوڑتا ہوا آیا۔ یہ خضر تھا، موٹے موٹے گال اور آنکھوں میں چمک لیے، جو اپنی توتلی زبان میں بولا، مشل چاچی آپ آ گئی، میں آپ کا ویٹ کر رہا تھا۔ اپنی چھوٹی سی ہتھیلی سے مشل کا ہاتھ پکڑ کر بولا، یہ آپ کا گھر ہے مشل چاچی، آپ یہیں رہیں گی نا؟ مشل کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور اس نے جھک کر خضر کو گود میں اٹھا لیا۔ ہاں بابا، اب میں یہیں رہوں گی۔ خضر نے خوشی سے تالیاں بجائی۔ مشل اسے دیکھ کر فارغ صدقے جا رہی تھی۔ ادھر آ ذرا چاچی کے بچے، یہ تیری جیم جالی والی مشلز نہیں ہے، مشل ہے توتلے، سیدھا نام لے۔ وہ اسے الٹا سیدھا کرتا ڈرا رہا تھا۔ چاچی بچاؤ، وہ چلا رہا تھا تو مشل نے گھبرا کر خضر کو براک سے واپس لیا۔ کیا کرتے ہو براک، وہ چھوٹا ہے، اسے لگ جائے گی۔ وہ فکر مندی سے اسے ساتھ لگا گئی۔ ڈونٹ وری، میں بہت پاورفل ہوں، میں نہیں ڈرتا۔ خضر مکہ دکھاتے ہوئے سب براک سے باقاعدہ باکسنگ کر رہا تھا۔ ارے بیٹا تم ان کو چھوڑو، چچا بھتیجا لڑتے رہتے ہیں، تم اندر چلو۔ باز کھڑے احسن اور نوشین اسے اندر کی طرف لے گئے۔ نوشین نے بالکل ساس کی طرح بہت چاؤ سے اس کا استقبال کیا۔ مشل کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی شادی نئی ہوئی ہے۔ دل میں عجیب سے احساسات جنم لے رہے تھے۔ آج کل گل ملنے آئی تو اس نے بھی کتنا سمجھایا کہ جو بیت گیا وہ بیت گیا، جو آنے والا ہے اس کی پرواہ کرو۔ براک بھائی نے تمہیں دوبارہ شہزادی بنا دیا ہے تو اب تم بھی اس کو اپنے دل کا سرتاج بناؤ، انہیں احساس دلاؤ وہ خاص ہے۔ اب اگر بے رخی دکھاؤ گی تو یہ ان کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ فاطمہ نے پھر بھرپور ٹیبل کو کھانوں سے سجا دیا تھا۔ مشل کو ہر کوئی اسپیشل فیل کروا رہا تھا۔ ولیجہ کو سبحان نے وہیں پر ہی روک لیا تھا۔ آج فاطمہ اور ولیجہ مارکیٹ بھیجا تھا کہ مشل کی ضرورت کی ہر چیز بنائے۔ پرانی کوئی بات اس کے سامنے نہیں دہرانی، اسے کوئی احساس نہیں دلائے گا کہ اس کی فیملی ختم ہو گئی ہے۔ احسن کو اپنے بیٹے کی سوچ پر ہمیشہ کی طرح فخر ہوا تھا۔ بہت کم ہوتے ہیں سبحان جیسے بیٹے جو سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک رکھتے ہیں۔ کھانے کی میز پر سب ہنس بول رہے تھے۔ کھانے کی خوشبو، پلیٹوں کی کھنک اور کبھی کبھار کسی کے کہکہے سے ماحول مزید خوشگوار ہو رہا تھا۔ مشل خاموشی سے اپنے چمچ سے چاول چن رہی تھی، جبکہ براک آہستہ آہستہ پانی پی رہا تھا۔ ولیجہ اور فاطمہ آپس میں کچھ سرگوشیاں کر کے مسکرا رہی تھیں اور معاذ کب سے قورمے کی تعریف کر رہا تھا جس پر نوشین کی آنکھوں میں سکون جھلک رہا تھا۔ اسی دوران سبحان نے اپنا چمچ پلیٹ میں رکھا اور ایک گہری سانس لے کر سب کی طرف معنی خیز نظروں سے دیکھا۔ میری بات سب توجہ سے سن دے،
मैं आप सबको बहुत कुछ ज़रूरी बताना चाहता हूँ। सुन लो सब, कल मिशेल और बुराक का वलीमा है। चम्मच जैसे हवा में ही रुक गए। एहसन ने हैरान होकर कहा, कल? इतनी जल्दी? वलीजा ने तो सीधा मिशेल की तरफ देखा। मिशेल ने बुराक को घूरा। सुबहान, इतनी जल्दी क्यों? अभी तो सिर्फ मिशेल की शॉपिंग हुई है। हमने तो अपनी की ही नहीं। 2 दिन तो दें हमें प्लीज़। फातिमा भी खामोश ना रह सकी। सुबहान ने पूरा एतमाद अंदाज में कहा, क्योंकि मैंने सारे इंतजाम कर लिए हैं। इन दोनों को बस कल सजा सवार कर बिल्कुल स्टाइलिश दुल्हन और दूल्हा बनकर लाना है। बाकी सब मैं देख लूँगा। और वलीमा मिशेल का है, तुम्हारा नहीं। कोई सा भी ड्रेस पहन लेना। सुबहान किसी की भी सुनने के मूड में नहीं था। बुराक को देखा। बुराक के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। वो सब कुछ जानता था पहले से। माँ जो बड़े मज़े से खीर खा रहा था, किसी को देखे बगैर अपने बॉल पर फोकस रखते हुए बोला, ये सब इतनी जल्दी क्यों हो रहा है? क्योंकि खुशियों को टालना नहीं चाहिए। और वैसे भी दोनों ने हमें 3 साल इंतज़ार करवाया, अब 1 दिन भी नहीं। क्या तुम्हें भी फातिमा की तरह कपड़ों का प्रॉब्लम है? वो कनखियों से फातिमा को देख रहा था, जिसने इसकी बात पर पहलू बदला। जी नहीं, मेरा प्रॉब्लम मेरी बीवी और बेटी है, जिस पर 4 दिन से आप लोग कब्ज़ा जमा कर बैठे हैं और मज़ीद का इरादा रखते हैं। वो सड़ा हुआ बोला, मैंने 3 साल गुजार दिए, तुमसे 3 दिन नहीं निकल रहे, बड़ी बात है। बुराक ने उसे मज़ीद छेड़ा। लड़कियां तीनों ही वहाँ से खिसक गई थी, क्योंकि लड़के आहिस्ता आहिस्ता पटरी से उतर रहे थे। इन तीनों ने भागने में ही आफियत जानी। किचन की तरफ आते हुए फातिमा ने कानों को हाथ लगाया। तोबा वलीजा आप ही, मास भाई तो बड़े ही वो हैं, कैसे खुल्लम खुल्ला इजहार कर रहे थे अपनी उदासी का। फातिमा ने शोखी से वलीजा को छेड़ते कहा, भाभी सबके मियाँ ही वो होते हैं, क्या सुबहान भाई नहीं है? वलीजा इस वक्त इसकी टमाटर की तरह हो रही थी। फातिमा भी हंसे जा रही थी। देवर जी, आप सुनाएं, हमारे देवर जी कैसे हैं? देवरानी जी, फातिमा ने शरारत से आंखें मटकाई। मिशेल को समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोले। यह हसीन दौर तो अभी उसकी ज़िंदगी में आना बाकी था। वलीजा इसकी गुलनार होती रंगत देखकर बात का रुख बदल दिया। अब ज़रा किचन समेट कर मिशेल को भी भाभी को गायब कर दें। इनका दीदार बुराक भाई कल ही करेंगे, जब हमें नैग मिलेगा। मिशेल ने बात बदलने की कोशिश की। अच्छा चलें, अब मैं और फातिमा भाभी किचन समेट लेते हैं। अरे बिल्कुल नहीं, आपका कल का दिन बहुत अहम है। आप वलीजा आप ही के साथ जाएं, अपनी चीज़ें सेट करें। मैं भी आ रही हूँ। फातिमा ने दोनों को ही भेज दिया था और ख़ुद जल्दी जल्दी सारा काम निपटा दिया। लड़के कल का मेन्यू देख रहे थे। सुबहान बार बार कह रहा था कि बिरयानी होनी चाहिए, जबकि ज़िद माज कर रहा था कि चाइनीज़ भी शामिल करें। बुराक बीच बीच में हिसाब लगा कर तक मजर फट न जाए। लड़कियां कल के लिए कपड़े सेलेक्ट कर रही थीं। लड़कियां कमरे में बैठकर वलीमे के लिए कपड़े, ज्वेलरी, दुपट्टे के रंग पर डिस्कशन कर रही थीं। सबके खुशी से भरपूर कहकहों से कुरैशी हाउस गूंज उठा था। वलीमा का दिन रोशन धूप और हल्की सी खुनक हवा के साथ तलु हुआ, जैसे मौसम भी इसी खुशी में शरीक हो। कुरैशी हाउस से ही सुबह गहमा गहमी का मरकज़ बना हुआ था। शहर के सबसे अच्छे हाल में तकरीब रखी गई थी। सुबह ने बहुत दिल से सारी डेकोरेशन करवाई थी। सुबह ने काफ़ी बड़ा फंक्शन बहुत मुख्तसर वक्त में अरेंज करवा दिया था। लेडीज़ का फंक्शन अलग रखा गया था। पहले तो सबको बहुत हैरत हुई, मगर सुबह ने सारी अरेंजमेंट इतनी ज़बरदस्त करवाई थी कि किसी को ये फ़र्क अजीब नहीं लगा। वलीजा और फातिमा ब्लैक कलर की मैक्सी में बहुत आराम से सबके साथ बातें कर रही थी। मिशेल वाइट पर्ल कलर के लहंगे में रेड लिपस्टिक लगाए बेहद पनाह जाज़बे नज़र लग रही थी। एहसन और नशीन ने इन दोनों को उम्र के टिकट इस्लामी में दिए थे। बुराक ने ब्लैक कलर का पैंट कोट पहन रखा था। सारे शहर से मुबारकबाद वसूल करने के बाद माज साहब की बारी आई थी। माज ने गले से लगाते थोड़ा ऊंचा उठाया। मुबारक है तुझे, अब अपनी बीवी को ले और यहाँ से खिसक ले। इतनी जल्दी? भाई अभी तो वलीमा ख़त्म नहीं होता हुआ, क्या चाहता है तू? बुराक ने खुद को इससे छुड़वाया। भाई मुझे अपनी बेगम की तारीफ़ में गज़लें पढ़नी है। ये शोर शराबा कम होगा तो अपने मासूम इरादों को कोई रंग दे सकूँगा ना। माज ने मासूम सी शक्ल बनाकर दिखाई। माज मत बना, ऐसी शक्ल मनहूस लग रहा है। आराम से बैठ जा, अभी पहले कुरैशी हाउस जाना है, उधर कुछ रस्में बाकी हैं। बुराक की बात पर उछल ही तो पड़ा था। तो मेरी गज़लों का प्रोग्राम आज भी बढ़ गया। माज सर खुजाता सोफे पर लंबी सांस लेता ढह गया। बुराक इसकी हालत पर हंसता उसके ठरकी आशिक का लक़ब दे चुका था। वलीमा अपनी रौनकों और कहकहों के बाद अपने इख्तिताम को पहुंचा। मेहमान आहिस्ता आहिस्ता रुखसत हो रहे थे। हाल में सिर्फ करीबी लोग बाकी रह गए थे। माज आपकी गाड़ी कहाँ है? मुझे भी जाना है बुराक भाई के घर, मिशेल भाभी को छोड़ने। वो अपनी ही लय में बोले जा रही थी। क्यों? किस खुशी में? शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती? 2 दिन से इस बेचारी के सर पर नाच रही हो। मियाँ बीवी 3 साल बाद मिले हैं तो मैं इन्हें अकेला छोड़ती ही नहीं हो। माज ने अंगारे चबाते हुए इसे जवाब दिया।
معاذ دلہن کو چھوڑنے تو جانا ہے نا، وہ اکیلی ہیں۔ ولیجہ نے پھر سے دلیل دی۔ دلہن کا دلہا اس کے ساتھ ہے، تم اپنا قبلہ درست کرو، رامین کو مجھے پکڑاؤ اور شرافت سے گاڑی میں بیٹھو، گھر جانا ہے اپنے۔ ولیجہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر معاذ کی گھورتی آنکھوں نے اسے کچھ بھی کہنے سے باز رکھا۔ آ رہی ہوں، آپ چلیں۔ معاذ نے ایک فاتحانہ انداز میں سر ہلایا، رامین کو سنبھالا اور گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ ولیجہ نے ایک نظر مشل اور براق کی طرف ڈالی، پھر آہ بھرتے ہوئے معاذ کے پیچھے چل دی۔ کمرے میں ہلکی سنہری روشنی پھیلی ہوئی تھی، دیواروں پر لگے نرم رنگ کے پردے اور تازہ پھولوں کی خوشبو فضا میں گھل رہی تھی۔ بستر پر سفید چادر اور گلاب کی پتیوں کا گھیرا سب کچھ جیسے خاص لمحے کے استقبال میں تیار تھا۔ براق نے آہستہ سے دروازہ بند کیا اور پلٹ کر مشل کو دیکھا۔ وہ شرم سے نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ کیا ہوا؟ رک کیوں گئی؟ سجاوٹ اچھی نہیں لگی کیا؟ براق اس کے رکنے پر پریشان ہوا۔ مشل، براق کی آواز میں بے پناہ محبت تھی۔ مشل نے نظریں اٹھائی اور دونوں کی آنکھوں کا سامنا ہوا۔ ایک پل کو جیسے وقت تھم گیا۔ تم جانتی ہو نا یہ لمحہ میرے لیے کتنا قیمتی ہے؟ جتنا تمہارے لیے قیمتی ہے اتنا میرے لیے بھی ہے براق، وہ نم لہجے میں بولی۔ تو پھر یہ گریز کیوں؟ اب یہ فاصلہ ختم، اب تو میری زندگی کا سب سے خوبصورت حصہ ہو، ہمیشہ کے لیے۔ میں نے دعا میں تمہیں کئی بار مانگا اور آج اللہ نے وہ دعا پوری کر دی۔ براق نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ انسان کو جب اس کی اوقات سے زیادہ مل جائے تو وہ میری طرح گمسم ہی ہو جاتا ہے براق۔ دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی مگر اس خاموشی میں اتنے لفظ چھپے تھے جتنے شاید کوئی پوری زندگی بھی بیان نہ کرتا۔ میری خوش قسمتی، میری بیوی کی صورت میرے سامنے کھڑی ہے، میں خوش نصیب ہوں، مجھے تم جیسی بیوی ملی۔ براق کا ایک ایک لفظ سچا تھا جو مشل کو اپنے پیار میں بھگو رہے تھے۔ مشل نے نظریں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ براق تم بہت اچھے ہو، مشل صرف اتنا ہی بول سکی۔ براق نے ہنستے ہوئے اس کی ناک دبائی۔ یہ اظہار محبت کا انسان تھوڑی لگ رہا تھا، مجھے ہمیشہ یاد رکھا۔ براق نے آہستہ سے مشل کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ اس سے زیادہ اظہار میں کر بھی نہیں سکتی مسٹر قریشی، وہ شرارت سے اسے دیکھتے ہوئے گویا ہوئی۔ میں خود کر لوں گا اور ہر اظہار، بس آپ کو میرا ساتھ دینا ہے مسز قریشی، میرے ہر غم میں، ہر خوشی میں۔ کیا آپ کو قبول ہے اس ناچیز کا ساتھ؟ وہ اس کی طرف ہاتھ بڑھا جسے وہ سرحد سے تھام لیا۔ یہ لمحہ، یہ رات، یہ خوشبو، سب تمہارا ہے۔ اس کی آواز جذبات سے بھیگ گئی تھی۔ تم آ گئے ہو تو اب کوئی کمی نہیں، میری دنیا میں روشنی ہی روشنی ہے۔ مشل نے بھی جواب میں مسکرا کر کہا، جو دعا دل سے نکلے وہ کبھی خالی نہیں جاتی۔ تم میری دعا کا سب سے خوبصورت جواب ہو۔ مشل، میں نے تمہیں کھونے کے بعد جانا کہ تم میری زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہو۔ آج تم میرے سامنے اور میں چاہتا ہوں یہ لمحہ کبھی ختم نہ ہو۔ باہر رات گہری ہو رہی تھی مگر ان کے بیچ میں ایک نئی روشنی جنم لے رہی تھی، اور اس لمحے جیسے وقت نے بھی رک کر یہ منظر محفوظ کر لیا۔ براق نے مشل کو سینے سے لگا کر مدھم آواز میں سرگوشی کی۔ میری دعا، میرا خواب، میرا پیار ہو تم، میرے ہر کر کی پہلی اور آخری بہار ہو تم۔ ماضی کے سارے گلے شکوے، دوریوں کی دھند، اندھورے لمحے، سب آج مٹ چکے تھے، صرف اب ایک نیا آغاز باقی تھا۔ مشل اور براق کی کہانی کا آغاز۔ دونوں کی نظریں چاند پر جمی تھی اور رات نے ان کے ساتھ ایک عہد باندھ لیا کہ اب یہ سفر ہمیشہ کا سفر ہے۔ اللہ نیتوں کے حال جانتا ہے، وہ دل کی دھڑکنوں کے پیچھے چھپے جذبے اور خاموش دعاؤں کو بھی سن لیتا ہے۔ اگر لگن سچی ہو، ارادے پاک ہو اور مقصد نیک ہو تو ذات، جو ہر دل کا حال جانتی ہیں، راستوں کے کانٹے بھی ہٹا دیتی ہیں، بند دروازے بھی کھول دیتی ہیں اور ایسے اسباب مہیا کر دیتی ہیں جن کا ہم نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ بس شرط یہ ہے کہ دل سے طلب ہو، یقین پختہ ہو اور دعا میں اخلاص ہو، پھر ہر سفر آسان ہو جاتا ہے۔ ولیجہ جیسے لوگوں کا سفر کبھی آسان نہیں ہوتا۔ ایسے مسافر راستے میں کانٹوں، طوفانوں اور اندھیروں سے گزرتے ہیں مگر ان کے دل کی روشنی بجھتی نہیں۔ ولیجہ بھی اسی قافلے کی ایک مسافر تھی۔ وہ دنیا کے شور اور رشتوں کی الجھنوں سے نکل کر صرف ایک ہستی کی تلاش میں نکلی تھی، اور جو دل رب کی طلب میں نکل پڑے، رب انہیں کیسے خالی لوٹا سکتا ہے؟ وہ ذات خود ان کے قدموں کو سنبھالتی ہے، ان کی رہنمائی کرتی ہے اور آخرکار انہیں اپنی محبت کی منزل تک پہنچا دیتی ہے۔ براق اور مشل ان لوگوں میں سے ہیں جو زندگی میں گر کر ہی سنبھلنا سیکھتے ہیں، جن کے دلوں کو اللہ تو خود جھنجھوڑنا پڑتا ہے تاکہ وہ خواب غفلت سے جاگ سکیں۔ وہ آزمائشوں کی زمین پر گرتے ہیں، زخم کھاتے اور ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں، مگر جب دل جاگ جائے تو پھر وہ اپنی دھڑکن، ہر سانس اور ہر خواب کو اپنے رب کی عطا سمجھ کر جینے لگتے ہیں۔ ایسے دل دنیا سے نہیں، اپنے مالک سے جڑ جاتے ہیں اور پھر ان کے لیے ہر دکھ میں رحمت اور ہر آنسو میں عبادت بن جاتا ہے۔
رب کی عطا ہی سب سے بڑی دولت ہے، مگر افسوس کہ سنی جیسے لوگ ہمیشہ نقصان میں رہتے ہیں۔ زر، زمین اور عورت کے پیچھے اندھا دھند بھاگنے والے آخرکار ان نیتوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ وہ عزت بھی کھو دیتے ہیں، سکون بھی، اور رب کی رحمت بھی۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسے برے لوگوں کی صحبت اور ان کے اثرات سے محفوظ رکھے اور ہمارے دلوں کو اپنی یاد اور محبت سے منور کر دے۔ آمین۔